अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ली अला नबियना सल्ली अला मुहम्मदिन। व्यूअर्स, इससे पहले कि इस वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ें, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि दीनी मालूमात से भरपूर वीडियो से बाखबर रह सकें, और नियत कर लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा। इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इक़रा से शुरू होकर 5वीं आयत के अल्फाज अलम पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा हिस्सा आखिर तक चलता है। पहले हिस्से के मुतालिक उलमाए उम्मत की अजीम अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये सबसे पहली वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इस मामले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आगाज़ वही का पूरा किस्सा बयान किया है। इसके अलावा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा की एक जमात से यही बात मनक़ूल है कि कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वह सूरे अल-अलक़ की है। इसका दूसरा हिस्सा 6 माह बाद नाजिल हुआ था, जब आपने हरम में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था और अबू जहल ने आपको धमकियां देना शुरू कर दी थी। आगाज़ वही। मुहद्दिसीन ने आगाज़ वही का किस्सा अपनी अपनी सनदों के साथ हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल किया है। वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे और अच्छे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो ख्वाब में देखते वो ऐसा होता जैसे कि दिन की रोशनी में देख रहे हैं। फिर आप तन्हाई पसंद हो गए। कई शबो रोज गारे हिरा में रहकर इबादत करने लगे। आप खाने पीने का सामान ले जाकर वहाँ चंद रोज गुजारते और फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते। फिर वो मजीद चंद रोज का तोशा आपको मुहैया कर देती और आप फिर वापस गारे हिरा तशरीफ ले जाते। एक रोज आप गारे हिरा में थे तो अचानक से आप पर वही नाजिल हुई और फरिश्ते ने आकर कहा, पढ़ो। आपने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझको जोर से पकड़ लिया और भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे बहुत जोर से भींचा और कहा कि पढ़ो। इतनी जोर से भींचा कि मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो। मैंने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है, यहाँ तक कि वो अल्लमल इंसाना मालम यलम तक पहुँच गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि पढ़िए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इससे मालूम होता है कि वो कोई लिखी हुई चीज थी, क्योंकि कहकर और सुनकर तो कोई भी बोल सकता है, तो यकीनन कोई लिखी हुई चीज थी, शायद कोई सोने की तख्ती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते लरजते हुए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आए और कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा आपको उड़ा दिया गया। जब आप पर से खौफ की कैफियत दूर हो गई तो आपने फरमाया, ए खदीजा, ये मुझे क्या हो गया है। फिर सारा किस्सा आपने इनको सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का डर है। उन्होंने कहा, नहीं, आप खुश हो जाइए, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों को कमाकर खिलाते हैं, आप सादिक और अमीन हैं, आप नेक काम करते हैं। फिर वो आपको
ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضور ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو قوم سے نکالا جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے قوم سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ لیکن زیادہ مدت نہ گزری اور ورقہ انتقال کر گئے۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح آنا آپ کے لیے ایک حادثہ تھا جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان کے اوپر اتنے بڑے حادثے کے پیش آنے پر فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بیان کر رہا ہے کہ فرشتے کی آمد کے ایک لمحہ پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی اور ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یہ وحی نبوت تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی، یہ سورہ العلق کی 5 آیتیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ وقفہ پڑ گیا۔ اس قصے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی کمسن خاتون نہیں تھی، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس طویل ازدواجی زندگی میں انہوں نے آپ کو اتنا اعلیٰ مرتبہ انسان پایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو انہوں نے بلا شبہ یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے اوپر وحی لے کر آیا ہے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل مکے کے ایک بزرگ باشندے تھے۔ وہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ قصہ سنا تو اسے وسوسہ نہیں سمجھا اور کہہ دیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ ایک بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک دشمنوں کے ساتھ رہ کر وہ عمل کر کے دکھایا کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ آپ نے یہ غلط فعل کیا تھا۔ نہ خاندان میں، نہ جلوس میں، نہ خلوت میں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا جو اعتراض کر سکے۔ 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر جرار ہے تو جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ دوسری وحی کا شان نزول۔ اس کے بعد آپ نے ملک کو ایک دفعہ دیکھا اور خوفزدہ ہو گئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ تب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دو۔
اور تمہاری دعوت کا نقطۂ آغاز کا انتظار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکمیل رب ہے۔ رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی ناقص کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سے ملک کی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، جو کہ ایک نہایت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ پہلی مرتبہ آپ نے آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے سامنے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، یا محمد۔ پھر آپ کو جب کوئی نظر نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف سا محسوس ہوا۔ پھر آپ آگے چل دیے۔ تیسری مرتبہ آواز آئی، یا محمد، تو آپ کی نگاہ اوپر اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام افق پر فرشتے کی اصلی شکل میں تھے اور پورا افق بھرا ہوا تھا۔ اصل ملک کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ شب معراج میں دیکھا، جب براق نامی ایک سواری جو کہ محسوس شے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو خود جانا ہوگا، میں اس کے آگے اگر ایک بال برابر بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سورہ العلق کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں اسلامی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی اور نماز پڑھنے سے روکا۔ آپ نے حرم میں اپنے اسلامی طریقے سے نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے قریش میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ایسے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگ جہالیت اس پر بھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا اور اس طریقے سے حرم میں عبادت کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر دیکھا تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھا اور آگے بڑھا کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے۔ پھر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھی بھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا نا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، تم کس بل پر مجھ کو ڈرا رہے ہو؟ اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ انہی واقعات پر سورہ کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان سے شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اسے وہی ہونا چاہیے جس مقام پر وہ رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور نے غار سے ہی کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مد بھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا۔ باحوالہ قرآن کریم، صحیح بخاری، قصص الانبیاء، احمد، مسلم، نسائی، اسپیچ بائی ڈاکٹر اسرار احمد، اسپیچ بائی ڈاکٹر حاجی عبدالحبیب اتاری، پیغام اولیاء۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے اور ہمارے والدین
کہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ دوران بیان زبان کی لغزش کی وجہ سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔